आला बर्ज है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। संक्रांत त्यौहार के बाद किसानों के खातों में रैतू भरोसा की रकम जमा की जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मीडिया कॉन्फ्रेंस। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हलकों में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। महबूब नगर में रैतू सदस्यों को कामयाब बनाने पर रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने किसानों से किया इजहार तशक्कुर। लगी चलदा राजियात के हुसूल के लिए हुकूमत ने दोबारा एलामिया जारी किया। मुकामी अवाम में बरहमी। हफ्ते की रात लंगर हाउस में हुए हादसे में एक ही जोड़े की मौत। कार तवाजुन खोने के बाद टकराई। आंध्र प्रदेश में हुए 2 अलहदा सड़क हादसात में 7 अफराद हलाक। मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक तफसीली नजर डालेंगे। हुकूमत तेलंगाना ने लगी-चिल्ला मंडल के अराजियात के हुसूल के लिए दोबारा एलामिया जारी किया है और इस एलामिया में कहा गया है कि रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के ज़रिए मौसूल होने वाली सिफारिशात के मुताबिक मुख्तलिफ सनती इदारों के लिए इंडस्ट्रियल विलेज के क़याम की गर्ज से ये अराजियात हासिल की जा रही हैं। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने किसानों से कहा है कि अपोजिशन के झूठे प्रोपेगेंडे पर भरोसा ना करें। उन्होंने कहा है कि रैतू भरोसा पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की सदारत में ज़ीली कमेटियां तश्कील दी गई हैं। उस पर असम्बली इजलास में बहस के बाद क़वायद व शराइत को ख़तियत दी जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि संक्रांत त्यौहार के बाद किसानों के खाते में रैतू भरोसा की रकम जमा की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने किसानों को खुशखबरी दी और कहा कि हुकूमत रैतू भरोसा जारी रखेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सफ़ेद राशन कार्ड पर बारीक चावल भी फराहम किए जाएंगे। ఆహార భద్రత చట్టం కావచ్చు, ఉపాధి హామీ పథకం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా రైతు కూలీలను దృష్టిలో పెట్టుకొని చట్టబద్ధత కల్పించి రైతులను ఆదుకునే ప్రయత్నము నెహ్రూ గారి నుంచి మొదలు పెడితే రాజశేఖర రెడ్డి వరకు ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టిన గొప్ప సమూలమైన మార్పులు. ఈ సమూలమైన మార్పులతో రైతుల జీవితాలలో సంపూర్ణమైన వెలుగులు వచ్చినాయంటే రాలేదు. అకాల వర్షాలు కావచ్చు, కరువులు కావచ్చు, పాలకుల మధ్యలో వచ్చిన పాలకుల నిర్లక్ష్యం కావచ్చు, రైతులు చాలా కష్టాలలో కన్నీళ్ళలో ఉన్నారని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు నమ్మి మొదటి ప్రాధాన్యత కింద కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన ఎంబడే వానాకాలం రైతు బంధును చంద్రశేఖరరావు గారు ఎగగొడితే మేము అధికారంలోకి వచ్చిన ఎంబడే చంద్రశేఖరరావు గారు ఎగ్గొట్టిన రైతు బంధును జనవరి నుంచి మొదలుపెట్టి మార్చి లోపలనే 7,625 కోట్ల రూపాయలు మొదటి విడత కాంగ్రెస్ అధికారంలో రాగానే రైతు బంధు పథకాన్ని మేము అమలు చేసినాము. నేను మళ్ళొకసారి చెప్తున్నా, 2023 వానాకాలంలో రైతులకు రావాల్సిన రైతు బంధును చంద్రశేఖరరావు గారు ఎగ్గొట్టడం వలన మేము అధికారంలోకి వచ్చినంబడే రైతుల యొక్క కష్టాలు తీరవడం కోసము 7,625 కోట్ల రూపాయల రైతు బంధు గతంలో బకాయి పెట్టిన వాటిని మా ప్రభుత్వం చెల్లించింది మొదటి విడతగా. ఆ తర్వాత రైతు రుణమాఫీ ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన మాట, పార్లమెంట్ ఎన్నికల సందర్భంగా జరిగిన సవాళ్ళు, వీటి నేపథ్యంలో రైతులకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారము 2 లక్షల రూపాయల రైతు రుణమాఫీ 15 ఆగస్టు లోపల చేస్తామన్న మాట నిలబెట్టుకోవడానికి 25 రోజుల్లోనే దాదాపుగా 17,869 కోట్ల రూపాయలు 3 విడతలుగా
21 లక్షల మంది రైతు 18 లక్షల మంది 22,22,067 మంది రైతులకు 17,869 కోట్ల రూపాయలు 15 ఆగస్టు నాటికి మేము మాఫీ చేయడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి 18/7/2024 11,34,412 మంది రైతులకు 6,034 కోట్ల 96 లక్షలు మొదటి దఫా రైతుల ఖాతాలలో ₹1,00,000 వరకు ఉన్న రుణమాఫీని ఆ రోజు చేయడం జరిగింది. रियासती हुकूमत ने किसानों के कर्ज माफ़ी स्कीम के लिए मज़ीद 2,747 करोड़ 67 लाख की इजराई का फ़ैसला करते हुए ऐलान किया कि हुकूमत की जानिब से मौलाना किसानों के 2 लाख रुपये तक के कर्ज की माफ़ी की स्कीम पर अमल आवरी के लिए हुकूमत ने मज़ीद रकूमात की इजराई अमल में लाई है। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में 3,14,000 किसानों के 2 लाख तक के कर्ज की माफ़ी का फ़ैसला किया था और बाज़ किसानों को इन कर्ज की माफ़ी स्कीम से इस्तिफ़ादा हासिल नहीं हुआ था, जिसके नतीजे में उनमें नाराज़गी देखी जा रही थी। हुकूमत के मुताबिक बाज़ तकनीकी ख़राबियों के नतीजे में रियासती हुकूमत की जानिब से कर्ज माफ़ी स्कीम पर अमल आवरी में ताख़ीर हो रही है, लेकिन रियासती हुकूमत ने आज 2 लाख रुपये तक के किसानों के कर्ज की माफ़ी के सिलसिले में मंजूर रकम 2,747 करोड़ 67 लाख की फौरी इजराई के अहकाम जारी किए हैं, जो कि जल्द ही मखरूज़ किसानों के बैंकों को जारी करते हुए उनके 2 लाख तक के कर्ज माफ़ करने के इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से आज उनकी क़यामगाह वाक़ जुबली हिल्स पर सफ़ीर बराए तुर्किया मुतय्यना हिंद फ़रात सुनील ने सफारतखाने के दीगर अहदेदारों और कौंसल जनरल तुर्किया मुतय्यना हैदराबाद मिस्टर ओरहान ओकान यलमान ओकान ने खैर सगाली मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ़ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आला और सफ़ीर तुर्किया की इस मुलाकात के दौरान रियासती वज़ीर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर सयाहत जुपल्ली कृष्णा राव ने रैतू सदस्यों को कामयाब बनाने पर रियासत के किसानों से इजहार तशक्कुर किया है। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक दिन में तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने 21,000 करोड़ रुपये किसानों को खर्चात उनके माफ़ किए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। अलावा अज़ीम 500 रुपये बोनस भी दिया गया है। उन्होंने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की मज़कूरा कारनामों के लिए सताइश की। జరిగింది ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూలి చేసి మీకు అందరూ ధ్యాస ఉండొచ్చు. మంత్రులు కూడా ఎంట్రీ లేకపోయేది ప్రగతి భవన్ పోవాలంటే. వాళ్ళకి అవసరం వాళ్ళు పిలుచుకునేవాళ్ళు. సెక్రటరీ మీద గొప్పగా చెప్పినవాడు చెప్పారు. ఎవరి కోసం? సెక్రటరీకి ఎంట్రీ, ఎమ్మెల్యేకి ఎంట్రీ లేదు. అందుకనే ఇలా అమరవీర స్థూపం గొప్ప కట్టించినవనో, సెక్రటరీ గొప్ప కట్టించని చెప్పను, అంబేద్కర్ గొప్పగా కట్టించని చెప్పిన కింద చెప్పుకోవడం తప్ప ఈరోజు కూడా వాళ్ళ యొక్క ఆశయాల్ని లక్ష్యాలు అమలు చేసిన పాపన పోలేదు. కాబట్టి అందుకనే
سابق وزیر زراعت و BRS قائد جی نرنجن ریڈی نے تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ BRS کانگریس حکومت کی جانب سے قائم کی جانے والی صنعتوں کے قیام کا خیر مقدم کرتی ہے، لیکن BRS صنعتوں کے قیام کے نام پر کسانوں اور گریجنوں سے اراضیات چھین کر صنعتوں کے قیام کی مخالف ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سابق BRS حکومت و سابق وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے منصوبہ بند طریقے سے ہر ضلع میں IT کمپنیوں کا قیام سرکاری اراضیات پر کیا، نہ کہ خانگی اراضیات چھین کر کمپنی قائم کی گئی۔ سابق وزیر زراعت جی نرنجن ریڈی نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے محبوب نگر کے جلسے میں اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کے خلاف استعمال کی گئی زبان کی سخت مذمت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے جمہوری اصولوں کو پامال کرتے ہوئے اپوزیشن کی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ جی نرنجن ریڈی نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے کسانوں سے متعلق کیے گئے دعووں کو جھوٹا قرار دیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں دی گئی چیف منسٹر ریلیف فنڈز کی درخواستوں کو منظور کرواتے ہوئے منظورہ درخواست گزاروں میں چیکس کی تقسیم عمل میں لا رہے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین نے اس اسکیم کے تحت منظورہ چیکس کی تقسیم عمل میں لائی، جس کی جملہ مالیت 11 لاکھ روپے سے زائد بتائی گئی ہے۔ 3 نمبر افضل بیگم، 4 نمبر ایم راجو، 8 نمبر رخسانہ بیگم، 6 نمبر جم فاطمہ، 7 نمبر سید سمیع، 8 نمبر فیضہ بیگم، 9 نمبر شاہدہ بیگم، 10 نمبر 11 نمبر فرحان احمد، 12 نمبر عالیہ بیگم، 14 نمبر 15 نمبر ایم سنجو، 15 نمبر ایم 16 نمبر 17 نمبر 18 نمبر محمد رضوان، نمبر سنیتا، 20 نمبر ماجد النساء۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ وشویشور ریڈی نے وقارآباد میں پارٹی قائدین اور کارکنوں کی جانب سے نکالے جانے والے موٹر سائیکل ریلی میں حصہ لینے کے بعد بتایا کہ کانگریس حکومت کی 11 ماہ کی کارکردگی ہر شعبہ حیات میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور کانگریس اعلیٰ کمان قائدین نے اسمبلی انتخابات سے قبل تلنگانہ کی عوام بالخصوص کسانوں اور پسماندہ طبقات و کمزور طبقات کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کرتے ہوئے اقتدار حاصل کر لیا، اور اقتدار حاصل کرنے کے 11 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی ان وعدوں کو پورا کرنے میں وہ ناکام رہے، جس کی وجہ سے کسانوں، SC ST اور BC طبقات میں بے چینی نظر آ رہی ہے۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ وشویشور ریڈی نے پارٹی قائدین اور کارکنوں سے کہا کہ وہ پارٹی کو مستحکم کرتے ہوئے آنے والے MLC پنچایت اور میونسپلٹی انتخابات میں بی جے پی کو کامیابی سے ہمکنار کریں اور اس سلسلے میں وہ سرگرم بھی ہو جائیں، جبکہ کانگریس حکومت کی ناکامیوں کو عوام کے سامنے پیش کریں۔ BRS قائد RS پروین کمار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ طلباء نے انہیں ان باتوں سے بھی واقف کروایا کہ ہاسٹل میں درکار سہولتیں موجود نہیں ہیں اور واش روم کی کمی کی وجہ سے طلباء پانی نہانے کے لیے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ طلباء نے واضح کیا کہ ایک کلاس میں 40 سے زائد طلباء زیر تعلیم ہیں، جس کی وجہ سے انہیں معیاری تعلیم حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ BRS قائد نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر سرکاری ریزیڈینشل اسکولز کی حالات کا جائزہ لینے کے لیے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس طلب کریں۔
تلنگانہ کے جے شنکر بھوپالپلی ضلع مرکز کے ایک ہاسپٹل انتظامیہ کی مبینہ لاپرواہی کی وجہ سے ایک نوجوان خاتون کی موت ہو گئی۔ متوفی کی شناخت 35 سالہ افسانہ کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ خاتون کے گھر والوں کے مطابق بھوپالپلی میں واقع یودھا ہاسپٹل میں ANM اسسٹنٹ نرس مڈ وائف کے طور پر کام کرنے والی افسانہ کی طبیعت خراب ہونے پر 2 دن سے علاج چل رہا تھا۔ افسانہ کی حالت بگڑنے پر ڈاکٹروں نے اسے ورنگل کے MGM ہاسپٹل منتقل کر دیا، لیکن راستے میں ہی افسانہ کا انتقال ہو گیا۔ گھر والوں نے کہا ہے کہ افسانہ کی موت کل رات ہی ہو گئی تھی، لیکن ہاسپٹل نے انہیں اطلاع نہیں دی۔ 24 గంటల సర్వీస్ ఉండేదండి జస్ట్ వామిటింగ్ ఉన్నది ఇలా జరిగిందని ఏ ఒక్క డాక్టర్ ఇందులో వర్కర్ చేస్తాను కదా, వాళ్ళ డాక్టర్లు వచ్చి రీజన్ చెప్పాలి కదా, రీజన్ చెప్పినాక బాడీని అన్నట్టు తీసుకుపోయి పోస్ట్ మార్టం చేపిస్తాం మేము। వాళ్ళ డాక్టర్ ఈ హాస్పిటల్ వాళ్ళందరూ వచ్చినాక బాడీని తీస్తాం సార్, వాళ్ళు వచ్చినాక బాడీని తీస్తాం। అలా లేట్ అవుతా ఉంటే పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ లో కూడా మండే రోజు అయినా చేస్తారు సార్, చనిపోయిన పోస్ట్ మార్టం ఎప్పుడైనా వస్తుంది। ఫస్ట్ వాళ్ళు స్టాఫ్ రావాలి కదా సార్, నీకు ఏం జరిగిందో తెలియదు కదా, మాకు ఇప్పుడు చైర్మన్ అయినా MD అయినా రావాలి, రీజన్ చెప్పాలి। పిలిచినాక సార్ పిలిచినాక తీసుకోవాలి ఇక్కడ నుండి, నా బిడ్డకు బతికేవాడిని పిలిపించినాక మేము ఇక్కడ నుండి బాడీ తీస్తాం సార్। మా కళ్ళ ముందు డ్యూటీకి వచ్చింది సార్ నైట్ ఆమెకు హెల్త్ ఇష్యూ అయిందని పేరెంట్స్ تلنگانہ کے ضلع ملگو میں پیش آئے بھاری انکاؤنٹر میں 7 ماویسٹ ہلاک ہو گئے۔ ایٹورو ناگرم کے علاقے میں پولیس اور ماونوازوں کے درمیان شدید فائرنگ ہوئی۔ اس انکاؤنٹر میں 7 ماونواز ہلاک ہو گئے۔ یہ آپریشن تلنگانہ گرے ہاؤنڈز اور اینٹی ماوسٹ اسکواڈ نے مشترکہ طور پر انجام دیا، تاہم پولیس نے ابھی اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق مرنے والوں میں ماونوازوں کے اہم لیڈرز بھی شامل ہیں۔ شمس آباد ایئرپورٹ میں DRI عہدیداروں نے ماہ نومبر میں 4 مختلف کیسوں میں 5 افراد کو گرفتار کیا۔ 7 نومبر کو کوزی کوٹا سے شمس آباد کو آنے والی انڈیگو فلائٹ کے مسافر کے لگیج کی تلاشی لینے پر اس کے پاس سے 8 سونے کے بسکٹ برآمد ہوئے، جس کا وزن 933 گرام اور اس کی مالیت 73,89,360 روپے بتائی گئی ہے۔ سونے کو ضبط کرتے ہوئے مسافر کے خلاف کسٹمز ایکٹ 1962 کے تحت مقدمہ درج کر کے اسے عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ دوسرے کیس میں 14 نومبر کو بینکاک سے شمس آباد ایئرپورٹ کو آنے والی انڈیگو فلائٹ کے ایک مسافر کے لگیج کی تلاشی لینے پر اس کے پاس سے غیر ملکی 3 جانور برآمد ہوئے۔ 25 نومبر کو ایک مسافر بینکاک سے شمس آباد ایئرپورٹ پہنچا، جس کے لگیج سے 2200 گرام بائیڈو بونک گھاس تھی جو ڈرگس میں شمار کی جاتی ہے، جس کی مالیت 2 کروڑ 2 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ مسافر کے خلاف نوپس ایکٹ 1985 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ 24 نومبر کو بینکاک سے 2 مسافر شمس آباد ایئرپورٹ پہنچے، جن کے پاس 5 پلاسٹک باسکٹس تھے، جن میں 41 مختلف قسم کے بیرون ملک کے جانور موجود تھے، جس میں 3 کچھوے اور دیگر جانور موجود تھے۔ مسافر کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے جانوروں کو تھائی لینڈ روانہ کر دیا گیا۔ حیدرآباد کے لنگر ہاؤس میں پیش آئے بھیانک سڑک حادثے میں شوہر اور بیوی ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ ہفتے کی رات اس وقت پیش آیا جب کار چلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ کار بائک اور آٹو سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں بائک پر سوار شوہر اور بیوی ہلاک ہو گئے، جن کی شناخت لنگر ہاؤس کے رہنے والے دنیش اور مینا ٹھاکر کی حیثیت سے ہوئی ہے، جبکہ آٹو میں سوار دیگر 4 افراد بھی زخمی ہوئے ہیں، جن کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ آندھرا پردیش میں پیش آئے 2 علیحدہ حادثات میں 7 افراد ہلاک اور 1 شخص زخمی ہو گیا۔ اننت پورم ضلع میں اتوار کی صبح ایک المناک حادثہ پیش آیا۔ وتناکلو علاقے میں کار درخت سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔
اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ حادثے میں مرنے والوں کی شناخت ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ ریاست تلنگانہ کے کھمم سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان امریکہ میں فائرنگ کے واقعے میں ہلاک ہو گیا۔ مہلوک نوجوان کی شناخت سائی تیجا کی حیثیت کے طور پر کی گئی ہے، جو کھمم کے رامانہ پیٹ کا رہنے والا تھا۔ فوری ملی اطلاعات کے مطابق بعض جرائم پیشہ افراد کی فائرنگ میں وہ ہلاک ہو گیا۔ سائی تیج امریکہ MS کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا تھا اور شکاگو کے قریب ایک یونیورسٹی میں MS کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس کے موت کی اطلاع تلنگانہ ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ تانا کے ذمہ داروں نے مہلوک کے ارکان خاندان کو دی۔ جنوبی ہند کی ریاست تمل ناڈو میں فنگل طوفان کے اثرات دونوں تیلگو ریاستوں پر بھی دیکھے جانے لگے ہیں اور آئندہ 5 یوم کے دوران تلنگانہ کے مختلف اضلاع اور حیدرآباد میں بارش کے امکان کی پیش خیاسی کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ان ایام کے دوران ریاست کے کئی مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور گھن گرج کے ساتھ بجلی چمکنے کے واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کیے گئے انتباہ میں کہا گیا ہے کہ طوفان فنگل جو کہ بحر عرب میں پیدا ہونے کے بعد آج ہندوستانی سرحد میں ٹکرا چکا ہے اور اس کے اثرات ہندوستان کی جنوبی ہند کی ریاستوں پر دیکھے جا رہے ہیں۔ آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر۔ سنکرانت تہوار کے بعد کسانوں کے کھاتوں میں ریتو بھروسہ کی رقم جمع کی جائے گی، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی میڈیا کانفرنس۔ مجلسی اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف۔ محبوب نگر میں ریتو سدسو کو کامیاب بنانے پر ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے کسانوں سے کیا اظہار تشکر۔ لگی چلدہ اراضیات کے حصول کے لیے حکومت نے دوبارہ اعلامیہ جاری کیا، مقامی عوام میں برہمی۔ ہفتے کی رات لنگر ہاؤس میں ہوئے حادثے میں ایک ہی جوڑے کی موت، کار توازن کھونے کے بعد ٹکرائی۔ آندھرا پردیش میں ہوئے 2 علیحدہ سڑک حادثات میں 7 افراد ہلاک، متعلقہ پولیس نے کی ضابطے کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔